अस्सलाम वालेकुम। सऊदी अरब के बानी शाह अब्दुल अजीज़ बिन अब्दुर्रहमान आल सऊद के मुख्तलिफ बीवियों से 45 बेटे थे, जिनमें से 36 बलूगत तक पहुँचे और 6 बादशाह बने। उनके बेटों में से शाह सलमान बिन अब्दुल अजीज़ आल सऊद आखिरी हैं जो इस वक्त सऊदी अरब के बादशाह हैं। सऊदी अरब के शाह अब्दुल्ला 23 जनवरी 2015 को फेफड़ों के कैंसर के आर्जे में मुब्तला होकर चल बसे तो सलमान बिन अब्दुल अजीज़ सऊदी सल्तनत के नए बादशाह बन गए। नए शाह सलमान बिन अब्दुल अजीज़ ने अपने भाई 68 साला मुकरिन बिन अब्दुल अजीज़ को अपना वली अहद मुकर्रर किया, जो इस नई तैनाती से पहले सऊदी खुफिया एजेंसी के सरबराह थे। अभी 3 माह ही गुजरे थे कि अचानक सलमान बिन अब्दुल अजीज़ ने मुकरिन को वली अहदी से बरतरफ कर दिया और उनकी जगह अपने भतीजे मोहम्मद बिन नाइफ को नया वली अहद मुकर्रर किया, जिनकी उम्र 55 साल थी। सऊदी अरब की तारीख में ये पहली बार हो रहा था कि शाह अब्दुल अजीज़ की विरासत किसी पोते को मुंतकिल हो रही थी। मोहम्मद बिन नाइफ ने दिफाई मामलात पर FBI का कोर्स भी कर रखा था। इसके अलावा स्कॉटलैंड यार्ड में इंसदाद दहशतगर्दी की हिकमत अमली की तरबियत भी हासिल कर रखी थी। अगस्त 2009 में शहजादा नाइफ को खुदकुश बम हमले के जरिए कत्ल करने की नाकाम कोशिश की गई। इस हमले का इल्ज़ाम उस वक्त अल-कायदा पर आयद किया गया था। मोहम्मद बिन नाइफ की तकर्री के साथ ही शाह सलमान ने अपने 29 साला बेटे मोहम्मद बिन सलमान को नायब वली अहद और वज़ीर दिफा मुकर्रर किया। उस वक्त तक मोहम्मद बिन सलमान के बारे में सऊदी अरब से बाहर तो दूर की बात, सऊदी अरब के अंदर भी कम लोग जानते थे। मोहम्मद बिन सलमान अपने वालिद के साथ दिखाई देने लगे तो उनके बारे में दुनिया का तजस्सुस फितरी था। कुछ ही अरसे बाद मगरबी मीडिया में उनके बारे में मुख्तलिफ खबरें छपना शुरू हुईं। यूं अमरीका और दीगर मगरबी ममालिक में उनके बारे में एक तसव्वुर कायम होने लगा। उनकी शख्सियत के बारे में मगरबी मीडिया ने जो कुछ बताया है वो अजीबोगरीब भी है और किसी हद तक खिलाफ भी। मगरबी मीडिया के मुताबिक शहजादा मोहम्मद बिन सलमान को जो लोग वली अहद बनने से पहले जानते थे वो इन्हें अबू रसासा कहते थे, यानी वो शख्स जो आदतन गोलियां चलाता है। इस लक़ब का पस मंज़र सऊदी शाही तारीख पर गहरी नज़र रखने वाले रिचर्ड लेसी के मुताबिक ये है कि एक बार जब मोहम्मद बिन सलमान अभी वली अहद नहीं बने थे तो उनके वालिद की नज़र रियाज में ज़मीन के एक कीमती टुकड़े पर पड़ी। ज़मीन का मालिक उसे बेचने के हक़ में नहीं था। सलमान ने दबाव डालने की गरज से एक जज का सहारा लिया। जब जज ने भी उनकी बात ना मानी तो मोहम्मद बिन सलमान ने रिवॉल्वर की एक गोली जज की मेज़ पर रख दी। इशारा यह था कि अगर जज ने उनकी बात न सुनी तो उसे गोली मार दी जाएगी। जज ने शाह अब्दुल्ला से मोहम्मद बिन सलमान के रवैये की शिकायत की, लेकिन ये बात रफा दफा हो गई। जब शाह अब्दुल्ला ने सन 2011 में मोहम्मद बिन सलमान के वालिद को वज़ीर दिफा मुकर्रर किया तो उन्होंने ये शर्त भी रखी कि उनका बेटा कभी वजारत की इमारत के अंदर दाखिल नहीं होगा। फिर एक वक्त आया जब खुद मोहम्मद बिन सलमान ही वजीर दिफा बन गए। मोहम्मद बिन सलमान के बारे में मगरबी दुनिया का तासुर है कि उन्होंने अपने इक़्तिदार के लिए उसी वक्त से मंसूबाबंदी शुरू कर दी थी जब उनके वालिद अभी खुद वली अहद थे। सऊदी अरब की सलामती के मामलात से मुतल्लिक जलावतनी इख्तियार किए हुए साबिक मेजर जनरल साद अल जबरी ने BBC को बताया कि जनवरी 2015 में सऊदी अरब के 90 साला शाह अब्दुल्ला हस्पताल में मौत के करीब थे। उनकी मौत के बाद मोहम्मद बिन सलमान के वालिद सलमान बादशाह बनने वाले थे। शहजादा मोहम्मद बिन सलमान, जिन्हें MBS के नाम से भी जाना जाता है, उस वक्त महज 29 बरस के थे। उस वक्त भी वो सऊदी तारीख के बड़े मंसूबे बना रहे थे, लेकिन उन्हें डर था कि सऊदी शाही ख़ानदान के अंदर मौजूद साजिशी अनासिर उनके खिलाफ कोई कार्रवाई कर सकते हैं। लिहाजा उसी महीने की एक रात उन्होंने सऊदी कौमी सलामती के अहम ज़िम्मेदार साद अल जबरी को अपने महल में तलब किया ताकि उसकी वफादारी हासिल की जा सके। उनसे कहा गया कि वो अपना मोबाइल फ़ोन बाहर एक मेज़ पर छोड़ दें और MBS ने भी ऐसा ही किया। शहजादा मोहम्मद महल के जासूसों से इस हद तक खौफजदा थे कि वहाँ मौजूद वाहिद लैंडलाइन टेलीफोन को भी मुनक़ता कर दिया गया। अलजबरी के मुताबिक MBS ने बातचीत के दौरान बताया कि वो किस तरह अपनी मुमलकत को गहरी नींद से बेदार करेंगे और इसे आलमी सतह पर इसका दुरुस्त मकाम दिलाएंगे।
دنیا کی سب سے زیادہ منافع بخش کمپنی آرامکو کے حصص فروخت کر کے وہ معیشت کے تیل پر انحصار کو ختم کرنا شروع کر دیں گے۔ وہ ٹیکسی کمپنی اوبر سمیت سلیکون ویلی کے ٹیکنالوجی سٹارٹ اپس میں اربوں ڈالر کی سرمایہ کاری کریں گے۔ اس کے بعد وہ سعودی خواتین کو ورک فورس میں شامل ہونے کی آزادی دے کر 60 لاکھ نئی ملازمتیں پیدا کریں گے۔ حیرانی کا شکار الجبری نے MBS سے ان کے عزائم کی حد کے بارے میں پوچھا تو جواب ملا، کیا آپ نے سکندر اعظم کے بارے میں سنا ہے؟ اس کے بعد MBS نے بات چیت کا سلسلہ وہیں روک دیا۔ مغربی میڈیا کے مطابق محمد بن سلمان کا ولی عہد بننا بھی ایک سنسنی خیز واقعہ تھا۔ BBC کے مطابق 20 جون 2015 کی رات شاہی خاندان کے کئی افراد رمضان المبارک کے آخری ایام کے لیے مکہ میں جمع تھے۔ اس رات سعودی عرب کی سیاسی اور سلامتی امور کی شاہی کونسل کا اجلاس ہونا تھا، جس کی صدارت محمد بن نائف نے کرنا تھی۔ اجلاس شروع ہونے سے کچھ دیر قبل انہیں پیغام ملا کہ شاہ سلمان ان سے ملنا چاہتے ہیں۔ وہ بادشاہ سے ملاقات کے لیے اپنے 2 محافظوں کے ساتھ ہیلی کاپٹر کے ذریعے شاہی محل پہنچے۔ نیو یارک ٹائمز سے تعلق رکھنے والے صحافی بین ہیبرڈ اپنی کتاب دی رائز ٹو پاور محمد بن سلمان میں لکھتے ہیں کہ محمد بن نائف اور ان کے 2 محافظ شاہ سے ملنے کے لیے لفٹ میں سوار ہوئے۔ پہلی منزل پر لفٹ کا دروازہ کھلا تو شاہ کے سپاہی آگے بڑھے اور محمد بن نائف کے محافظوں کے ہتھیار اور موبائل فون چھین لیے۔ محمد بن نائف کو ایک کمرے میں لے جایا گیا۔ انہیں وہاں سے جانے کی اجازت نہیں دی گئی اور ولی عہد کے عہدے سے استعفیٰ دینے کے لیے دباؤ ڈالا گیا۔ محمد بن نائف نے ان کی بات ماننے سے انکار کر دیا۔ اسی رات جب محمد بن نائف نظر بند تھے، شاہی دربار کے اعلیٰ عہدیداروں نے شاہی کونسل کے ارکان کو یہ پوچھنے کے لیے بلایا کہ کیا وہ محمد بن سلمان کو ولی عہد بنانے کے فیصلے سے متفق ہیں۔ کونسل کے 34 ارکان میں سے 31 نے اس فیصلے کی حمایت کی۔ ان سب کی فون کالز ریکارڈ کی گئیں اور محمد بن نائف کو سنائی گئیں کہ ان کے کتنے رشتہ دار شاہ کے فیصلے کی حمایت کر رہے ہیں۔ بین ہیبرڈ لکھتے ہیں کہ شہزادہ محمد بن نائف شوگر کے مرض میں مبتلا تھے، مگر اس رات انہیں ادویات فراہم نہیں کی گئیں، جس کے باعث وہ تھک چکے تھے اور صبح ہونے تک وہ اپنے عہدے سے استعفیٰ دینے والی دستاویز پر دستخط کرنے کے لیے تیار ہو گئے۔ اس کے بعد انہیں ایک دوسرے کمرے میں لے جایا گیا جہاں شاہ سلمان سیکیورٹی اہلکاروں اور کیمروں کے ساتھ موجود تھے۔ بادشاہ نے محمد بن نائف کا گرم جوشی سے استقبال کیا۔ وہاں محمد بن نائف نے انتہائی دھیمی آواز میں شاہ سلمان اور محمد بن سلمان سے اپنی وفاداری کا اظہار کیا۔ اس ملاقات کی ویڈیو سعودی ٹی وی اور سوشل میڈیا پر بار بار دکھائی گئی۔ محمد بن نائف جب کمرے سے نکلے تو یہ دیکھ کر حیران رہ گئے کہ ان کے محافظ وہاں نہیں تھے۔ جب وہ جدہ میں اپنے محل پہنچے تو انہیں وہاں نظر بند کر دیا گیا۔ نیو یارک ٹائمز کے ایک سوال کے جواب میں رائل کورٹ کے ترجمان نے اس رات کے بارے میں ایک مختلف کہانی سنائی۔ ان کے مطابق کونسل نے قومی مفاد میں نائف کو ولی عہد کے عہدے سے ہٹایا۔ سعودی شاہی دربار کی جانب سے مزید کہا گیا کہ ان کی برطرفی کی وجوہات خفیہ ہیں اور انہیں عام نہیں کیا جا سکتا۔ اس واقعے کے لگ بھگ 1 ماہ بعد کسی نامعلوم سعودی اہلکار نے خبر رساں ادارے رائٹرز کو بتایا کہ بادشاہ نے محمد بن نائف کو ہٹانے کا فیصلہ اس لیے کیا تھا کیونکہ انہیں مورفین اور کوکین کی لت لگ گئی تھی۔ اسی سال کے آخر تک ان کے بینک اکاؤنٹس بھی منجمد کر دیے گئے۔ محمد بن نائف نے اپنے دفاع میں یا علاج کے بارے میں کبھی بھی عوامی سطح پر بات نہیں کی۔ امریکی اخبار واشنگٹن پوسٹ کے مشرق وسطیٰ کے سابق نمائندہ ڈیوڈ آٹاوے نے محمد بن سلمان پر اپنی کتاب میں لکھا کہ جیسے ہی وہ وزیر دفاع بنے تو انہوں نے اس عہدے کو بادشاہ کے دربان کے طور پر استعمال کرنا شروع کر دیا۔ مغربی میڈیا کے مطابق محمد بن سلمان نے جلد ہی اپنے والد کو ان کے خاندان اور ماضی کے قریبی دوستوں سے الگ تھلگ کر دیا۔ یہاں تک کہا جاتا ہے کہ شاہ سلمان کو ان کی اہلیہ یعنی محمد بن سلمان کی والدہ سے ملنے سے بھی روک دیا گیا تھا۔ ڈیوڈ آٹاوے کی کتاب میں دعویٰ کیا گیا ہے کہ محمد بن سلمان نے عملی طور پر اپنی والدہ کو نظر بند کر دیا تھا اور اپنے والد کو اس کے بارے میں خبر تک نہیں ہونے دی۔ جب بھی ان کے والد نے ان کی والدہ کے بارے میں پوچھا تو انہیں بتایا گیا کہ انہیں علاج کے لیے بیرون ملک بھیج دیا گیا ہے۔ وزیر دفاع کے طور پر محمد بن سلمان کا ایک دلیرانہ فیصلہ یمن پر حملہ تھا۔ 26 مارچ 2015 کو ان کی نگرانی میں سعودی عرب کی فضائیہ نے
حوثی باغیوں سے یمن کے دارالحکومت صنعاء کا قبضہ چھڑانے کے لیے یمن پر حملہ کر دیا۔ اس فوجی مہم نے شہزادے کو سعودی قومی ہیرو میں تبدیل کرنے میں مدد دی۔ سابق ولی عہد محمد بن نائف کے سابق چیف آف سٹاف اور سعودی پولیس کے سابق میجر جنرل سعد الجبری نے بی بی سی کو ایک انٹرویو میں بھی بتایا تھا کہ انہوں نے یمن جنگ شروع ہونے سے پہلے وائٹ ہاؤس میں اس پر تبادلہ خیال کیا تھا، اور صدر اوباما کی قومی سلامتی کی مشیر سوزن رائس نے انہیں متنبع کیا کہ امریکہ صرف فضائی مہم کی حمایت کرے گا۔ تاہم جبری کا دعویٰ ہے کہ ایم بی ایس یمن میں پیش قدمی کے لیے اتنے پرعزم تھے کہ انہوں نے امریکیوں کو نظر انداز کر دیا۔ سعد الجبری 2017 سے سعودی عرب چھوڑ کر کینیڈا میں جلا وطنی کی زندگی گزار رہے ہیں۔ جبری نے اس وقت ریاض میں CIA اسٹیشن چیف کو یاد کرتے ہوئے بتایا کہ وہ اس بات پر اتنے ناراض تھے کہ ایم بی ایس نے امریکیوں کو نظر انداز کر دیا تھا۔ انہوں نے مزید کہا کہ یمن پر حملہ کبھی نہیں ہونا چاہیے تھا۔ محمد بن سلمان کے دوستوں کا بھی یہ خیال ہے کہ یہ ان کی بڑی غلطیوں میں سے سب سے پہلی غلطی تھی، مگر محمد بن سلمان اسے سعودی عرب میں ایک تبدیلی کے طور پر دیکھتے ہیں۔ انہیں اپنے ملک میں سست فیصلہ سازی بھاتی ہے، نہ انہیں یہ پسند ہے کہ امریکہ ان کے فیصلے کرے۔ ان سے یہ بھی برداشت نہیں ہوتا کہ امریکہ میں انہیں ایک پسماندہ ریاست کے سربراہ کے طور پر دیکھا جائے۔ ڈیوڈ آٹاوے لکھتے ہیں کہ ابتدائی طور پر سعودی عوام نے اس حملے کی خوب پذیرائی کی۔ انہیں لگا کہ آخر کار ان کے ملک نے ایران کے توسیع پسندانہ رجحانات کی مخالفت کرنے کی ہمت دکھائی ہے، لیکن کچھ دنوں کے بعد یہ حملہ محمد بن سلمان اور سعودی عرب کے لیے ایک بڑا مسئلہ بن کر سامنے آیا۔ بین الاقوامی طور پر اسے محمد بن سلمان کی خارجہ پالیسی میں غفلت کے طور پر دیکھا جانے لگا، مگر محمد بن سلمان عروج کی سیڑھیاں چڑھتے چلے گئے۔ آج صورتحال یہ ہے کہ 31 اگست 1985 کو پیدا ہونے والے محمد بن سلمان کے پوسٹرز سعودی عرب میں ہر جگہ دکھائی دیتے ہیں۔ وہ نوجوانوں میں مقبول ہیں اور سعودی عرب کی نئی نسل ان سے امیدیں وابستہ کیے ہوئے ہے۔ محمد بن سلمان شاہی خاندان کے ان شہزادوں میں سے ایک ہیں جنہوں نے بیرون ملک تعلیم حاصل نہیں کی۔ وہ کبھی سعودی فوج اور فضائیہ کا حصہ بھی نہیں رہے۔ انہوں نے ریاض کے اسکولوں میں ہی تعلیم حاصل کی۔ ان کے ایک انگلش ٹیچر راشد سکائی نے بی بی سی کو ان کے بارے میں بتایا تھا کہ محمد بن سلمان بچپن میں بہت شرارتی تھے۔ وہ انگریزی پڑھنے سے زیادہ شاہی محافظوں سے واکی ٹاکی پر بات کرنے میں دلچسپی رکھتے تھے۔ سن 2007 میں انہوں نے تعلیم مکمل کرنے کے بعد اپنے چچا کی بیٹی سارہ بنت مشہور بن عبدالعزیز سے شادی کی، جن سے ان کے 4 بچے ہیں۔ محمد بن سلمان کی شخصیت کا ایک رخ فنون لطیفہ سے ان کی دلچسپی ہے۔ انہوں نے امریکہ کا اپنا پہلا دورہ کیا تو اس وقت کے امریکی وزیر خارجہ جان کیری نے اپنے گھر عشائیے پر مدعو کیا۔ بین ہیبرڈ اپنی کتاب میں لکھتے ہیں کہ محمد بن سلمان نے پوری شام کیری سے کمرے میں گفتگو کرتے ہوئے گزاری۔ پھر محمد بن سلمان کی نظر وہاں رکھے پیانو پر پڑی۔ جان کیری نے ان سے پوچھا کہ کیا آپ پیانو بجانا جانتے ہیں؟ جب محمد بن سلمان پیانو کے سامنے بیٹھے اور کلاسیکی دھن بجائی تو کمرے میں موجود ہر شخص دنگ رہ گیا۔ وہابی پس منظر رکھنے والوں کی موسیقی سے ناپسندیدگی کو مد نظر رکھتے ہوئے جان کیری کو محمد بن سلمان سے پیانو بجانے کی کوئی امید نہیں تھی۔ نومبر 2017 میں انہوں نے لیونارڈو ڈا ونچی کی مشہور پینٹنگ خریدنے کے لیے $450 ملین خرچ کیے تھے۔ یہ پینٹنگ اس وقت بھی جنیوا کے ایک سٹور میں محفوظ ہے۔ محمد بن سلمان چاہتے ہیں کہ وہ سعودی عرب میں ایک ایسا میوزیم بنائیں جہاں دنیا کی نادر ترین اشیاء موجود ہوں۔ یہ پینٹنگ مستقبل کے اسی میوزیم کے لیے محفوظ کی گئی ہے تاکہ مصوری کے اس نمونے کو دیکھنے کے لیے دنیا بھر سے لوگ سعودی عرب آئیں۔ جب شہزادہ محمد بن سلمان کے والد نے سعودی عرب کے بادشاہ کا عہدہ سنبھالا تو ان کی عمر 79 برس تھی۔ اطلاعات تھیں کہ وہ برسوں سے الزائمر کے مرض میں مبتلا ہیں۔ ولی عہد ہونے کی وجہ سے وہی مملکت کے تمام امور نمٹاتے ہیں۔ محمد بن سلمان سعودی نوجوانوں اور خواتین کو اپنے حق میں کرنے کی پوری کوشش بھی کر رہے ہیں۔ سن 2018 میں انہوں نے خواتین کے لیے لباس کے قاعدے میں نرمی کرتے ہوئے کہا کہ انہیں عوام میں عبایا پہننے کی ضرورت نہیں۔ اسی سال خواتین کو ڈرائیونگ لائسنس حاصل کرنے کی اجازت دی گئی تاکہ وہ مردوں کے بغیر کام یا دکان پر جا سکیں۔ سعودی امور پر نظر رکھنے والے مغربی ماہرین کا خیال ہے کہ محمد بن سلمان نے سعودی شورا یعنی شہزادوں سے مشاورت کر کے فیصلے کرنے کی روایت کو ترک کر دیا ہے۔
انہوں نے اپنے آپ کو مطلق العنان حکمران کے طور پر پیش کیا۔ انہوں نے واضح کر دیا ہے کہ وہ اپنے فیصلوں اور سیاست کے خلاف کسی قسم کا احتجاج یا تنقید برداشت نہیں کریں گے۔ چیز فریمین، جو 1990 کی دہائی کی خلیجی جنگ کے دوران سعودی عرب میں امریکی سفیر تھے، کہتے ہیں کہ سعودی شاہی خاندان کے اتحاد کے لیے سب سے بڑا خطرہ شورا کے نظریے کو مکمل طور پر نظر انداز کرنا ہے۔ ولی عہد بننے سے پہلے ہی محمد بن سلمان شاہ خرچ شخصیت کے طور پر شہرت حاصل کر چکے تھے۔ انہوں نے ایک روسی کاروباری شخص سے 440 فٹ لمبی لگژری یاٹ خریدنے کے لیے $50 کروڑ خرچ کیے۔ ایک اندازے کے مطابق سعودی عرب میں کم از کم 10,000 شہزادے ہیں۔ ان میں سے صرف 100 ایسے ہیں جو سیاسی طور پر سرگرم ہیں۔ ان سب کو حکومت کی طرف سے ماہانہ الاؤنس دیا جاتا ہے، اور اس ماہانہ وظیفے کی مالیت کے بارے میں محض تخمینہ ہے کہ بچوں کو $800 جبکہ بالغ کو $2.5 لاکھ ماہانہ دیے جاتے ہیں۔ محمد بن سلمان کے بارے میں تاثر ہے کہ انہوں نے ولی عہد بنتے ہی شہزادوں کی مراعات میں کافی کمی کی ہے۔ انہوں نے ملک میں کرپشن کے خلاف ایک مہم بھی چلائی جو دنیا بھر میں دلچسپی کا موضوع بنی۔ انہوں نے 4 نومبر 2017 کو 380 شہزادوں، تاجروں اور اعلیٰ سرکاری افسران کی گرفتاری کا حکم دیا اور ان پر سرکاری فنڈز میں خرد برد کرنے کا الزام عائد کیا گیا۔ بین ہیبرڈ نے لکھا ہے کہ گرفتار کیے گئے ان افراد میں کم از کم 11 شہزادے شامل تھے۔ گرفتار ہونے والوں میں وزیر اقتصادیات اور منصوبہ بندی عادل الفقیہ اور وزیر خزانہ ابراہیم عبدالعزیز بھی شامل تھے۔ ان سب کے موبائل فون چھین لیے گئے، انہیں براہ راست ریاض کے ایک 5 اسٹار ہوٹل میں لے جایا گیا اور نظر بند کر دیا گیا۔ ان تمام لوگوں کو تب رہا کیا گیا جب انہوں نے مبینہ طور پر بدعنوانی کے ذریعے کمائی ہوئی رقم حکومت کو واپس کر دی، اور اس کے علاوہ انہوں نے مجموعی طور پر $1 ارب جرمانے کے طور پر جمع کروایا۔ اسی طرح جب محمد بن سلمان نے نومبر 2017 میں سعودی عرب کے دورے پر آئے ہوئے لبنان کے وزیر اعظم سعد الحریری کو مبینہ طور پر گرفتار کیا تو دنیا میں کھلبلی مچ گئی۔ بین ہیبرڈ کے مطابق جب الحریری محمد بن سلمان سے ملنے پہنچے تو انہیں اندر لے جایا گیا اور ان کے قافلے کے باقی افراد کو باہر ہی رکنے کا کہا گیا۔ کمرے میں حریری کو اپنے عہدے سے استعفیٰ دینے کے لیے کہا گیا۔ الحریری نے لبنانی جھنڈے کے ساتھ کھڑے ہو کر اپنے استعفے کا اعلان کرتے ہوئے ایک بیان پڑھا۔ اس بیان کو دنیا بھر میں ٹیلی ویژن پر نشر کیا گیا۔ انہوں نے کہا کہ ان کا استعفیٰ لبنان کو مزید مضبوط اور آزاد بنائے گا۔ اس بیان میں انہوں نے کئی بار توقف کیا اور یہ تاثر دیا کہ انہوں نے یہ بیان خود نہیں لکھا۔ بہت سے تجزیہ کاروں کا کہنا ہے کہ اگر حریری استعفیٰ دینا چاہتے تو انہوں نے غیر ملکی سرزمین پر ایسا کیوں کیا۔ سعد الحریری چند روز بعد اپنے ملک واپس آئے تو انہوں نے اپنا استعفیٰ واپس لے لیا۔ اس عجیب و غریب واقعے کے پس پردہ حالات کبھی معلوم نہیں ہو سکے۔ اکتوبر 2018 میں محمد بن سلمان کو سب سے زیادہ خفت کا سامنا کرنا پڑا جب ان کے ایک ناقد صحافی جمال خشوگی کو قتل کر دیا گیا۔ اس وقت وہ کسی کام سے ترکی میں سعودی سفارت خانے گئے تھے۔ خشوگی عرب نیوز اور الوطن جیسے اخبارات کے ایڈیٹر رہے۔ ڈیوڈ اوٹاوے لکھتے ہیں کہ قتل کی منصوبہ بندی محمد بن سلمان کے 2 قریبی ساتھیوں کی نگرانی میں کی گئی تھی۔ تفتیش کے بعد CIA نے الزام لگایا تھا کہ قتل کا حکم محمد بن سلمان نے ہی دیا تھا۔ امریکہ کی قومی سلامتی ایجنسی نے محمد بن سلمان کی ایک پرانی ریکارڈنگ تلاش کر لی جس میں انہوں نے خشوگی کے سعودی عرب واپس نہ آنے کی صورت میں ان کے خلاف گولی چلانے کی بات کی تھی۔ 30 ستمبر 2019 کو CBS نیوز کے ساتھ ایک انٹرویو میں جب اینکر پرسن نورا ڈونل نے ان سے براہ راست پوچھا کہ کیا آپ نے خشوگی کے قتل کا حکم دیا تھا تو محمد بن سلمان کا جواب تھا بالکل نہیں، یہ ایک انتہائی گھناؤنا جرم تھا، لیکن سعودی عرب کے رہنما کی حیثیت سے میں اس کی پوری ذمہ داری لیتا ہوں، خاص طور پر اس وقت جب یہ جرم کرنے والے سعودی حکومت کے لیے کام کر رہے تھے۔ دسمبر 2019 میں سعودی عدالت نے خشوگی کے قتل کے الزام میں 5 افراد کو سزائے موت سنائی تھی۔ 3 افراد کو 24 سال کی قید سنائی گئی، اور اس وقت یہ خبر سب کے لیے حیرانی کا باعث بنی جب 20 مئی 2020 کو خشوگی کے بیٹے صالح خشوگی نے اپنے والد کے قاتلوں کو معاف کر دیا۔ اس وقت محمد بن سلمان سعودی عرب کی سب سے طاقتور شخصیت ہیں۔ انہیں اپنے ملک میں جدت لانے والے حکمران کے طور پر دیکھا جاتا ہے۔
اس وقت ان کی عمر محض 40 برس ہے اور اپنے والد شاہ سلمان بن عبدالعزیز کی خرابی صحت کی وجہ سے وہ عملی طور پر بادشاہ بن چکے ہیں۔ وہ شاہ عبدالعزیز کے پہلے پوتے ہوں گے جو اقتدار سنبھالیں گے۔ ان کی کم عمری کے باعث یہ توقع بھی کی جا رہی ہے کہ وہ طویل عرصے تک نہ صرف سعودی عرب بلکہ سارے عرب کی طاقتور ترین شخصیت ہوں گے۔ سعودی ولی عہد فروری 2019 میں پاکستان کا دورہ بھی کر چکے ہیں۔ اس دورے میں انہوں نے خود کو سعودی عرب میں پاکستان کا سفیر قرار دیا تھا۔ شکریہ۔